आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की दिन के लिए। और जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम मैंने रखा है फेथ कमिट बाय हियरिंग, हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और मैं बिलीव करती हूँ कि चूँकि आप कलाम को सुनेंगे तो आप आज़ाद भी होंगे और आपके अंदर ईमान भी डेवलप होगा, क्योंकि जो टीचिंग की सीरीज़ का टॉपिक मैंने लिया उसका नाम ही ये बता रहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। आप किसी भी चीज़ पर बिलीव कैसे रखते हो जब आप उसके बारे में सुनते हो। आप जब आप फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ को जानते नहीं होते, बट हम उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, हम लोगों की राय उनके बारे में सुनते हैं और हम बिलीव करने लग जाते हैं कि ये शख्स ऐसा है। मे बी वो शख्स ऐसा ना हो, लेकिन हम बिलीव कर लेते हैं। इसी तरह जब हम टीवी पे कोई कमर्शियल देखते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के फ़ैन हो जाते हैं। अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो हम उस प्रोडक्ट के फ़ैन क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में सुन रहे होते हैं। और सुनने से क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है इस प्रोडक्ट में और हम नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े होते हैं, हमने पढ़ा होता है कि ये प्रोडक्ट हमें इस तरह बेनिफिट देगी। इसी तरह जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे आपके अंदर फेथ डेवलप होगा। तो मैं ये बता रही थी कि आप प्रोडक्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट से फेमिलियर कैसे हो रहे हैं? यकीनन किसी न किसी ने आपको उसके बारे में बताया। आप कोई अगर आप अपना कोई क्लोथिंग ब्रांड की तरफ चले जाते हैं तो आपको, अगर आप उस ब्रांड से फेमिलियर नहीं है तो आपको कोई ना कोई फ्रेंड आके आपको बताता है कि आई हैव ट्राइड दिस और ये बहुत अच्छा ब्रांड है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर इस ब्रांड के कपड़े बहुत अच्छे हैं, इनका कलर नहीं जाता, ये ऐसे हैं। आप क्या करोगे? आप उनको बाय फेथ जाके खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपने सुना कि जो मेरी फ्रेंड कह रही थी, जो मेरी मदर कह रही थी, या जो मेरा रिलेटिव कह रहा था अबाउट दिस क्लोथिंग ब्रांड, वो सच है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इसी तरह वर्ड ऑफ गॉड का एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं किया और आप द ओनली पर्सन है अपनी फैमिली में से जो इस कलाम की सच्चाई से वाकिफ़ हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना। अगर आपके पास कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है इस वक्त, रिचल मैं आपको ऐड कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर आपके पास इस वक्त कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है, इट्स ओके। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लिविंग एग्जाम्पल कहाँ से मिल सकती है? कोई भी, दूसरों को देख के। और अगर कोई आपके आसपास ईमानदार शख्स ही नहीं मौजूद तो फिर आप क्या करेंगे? जी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कलाम। सही, वेरी गुड, क्योंकि कलाम क्या है? लिविंग है। आप ये एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकते कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारे आसपास तो किसी ने कभी मौजूद नहीं किया। फाइन, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम जिंदा है और मुयस्सर है और हर दो धारी तलवार से ज़्यादा पावरफुल है। तो जब आप खुदा का कलाम पढ़ोगे तो आपको किसी लिविंग एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होगी कि आपके सामने खड़ा हो, क्योंकि खुदा का कलाम खुद एक लिविंग एग्जाम्पल है। सो आप कभी भी ये खुदा के सामने ये एक्सक्यूज पेश नहीं कर सकते कि मेरे शहर में कोई अच्छा प्रीचर नहीं था। रे खुदा, कभी मैं मौजों में ऑपरेट नहीं कर सका, मैं तेरे किंगडम में ऑपरेट नहीं कर सका, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपके घर में गॉस्पेल पढ़ी है, अगर आपके घर में खुदा का कलाम पढ़ा है, तो यू कैन नेवर गिव एक्सक्यूज टू गॉड। मैं ये बात मानती हूँ कि प्रीचर की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा, ऑल्दो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो मुनादी का तरीका था वो खुदा ने बेवकूफ़ी समझा, क्योंकि दुनिया की हर एक जो क्रिएशन है, ज़मीन की क्रिएशन बता रही थी कि कोई खुदा मौजूद है जो ऑल पावरफुल ऑल माइटी है। लेकिन इट्स ओके, अगर लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया तो खुदा ने प्रीचिंग का मेथड इंट्रोड्यूस कराया। और जब खुदा ने प्रीचिंग का मेथड इंट्रोड्यूस कराया तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रीचर्स हैं। जब आप उनको सुन रहे हैं तो आप उनको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो खुदा के कलाम में से प्रीच कर रहे हैं, क्या उनकी बातें, क्या उनकी टेस्टमनी, क्या उनका एक्सपीरियंस खुदा के कलाम पर बेस्ड कर रहा है, या उनके 40 साल के अपने तजर्बे पे बेस्ड कर रहे हैं। क्या उनका वो जो आपको बात समझाने की कोशिश करें, क्या वो जो आपको नसीहत देने की कोशिश करें, क्या वो खुदा के कलाम में से है, या फिर वो उनकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप लोगों की लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉस्पेल वर्ड ऑफ गॉड इज़ अ गुड टीचर। आपको खुद उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना है कि जो आप सुन रहे हैं क्या वो खुदा के कलाम से वेरीफाई हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहता है कि आप शिफा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि आप दवाइयाँ ले सकते हैं, वो तो पुराने एहतामे में होता था, या वो तो यस्सु के टाइम में होता था, मौजूद होते थे, अब नहीं होते।
No, you don't have to believe it, because खुदा के कलाम में लिखा है कि और तुम गुनाह के एतबार से मर के रास्तबाजी के एतबार से जियोगे और उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके। यानी कि वो आप तुम्हारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि तुम गुनाहों के एतबार से मर के रास्तबाजी के एतबार से जियो। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बातें मैं करी आप उनको भी कलाम में से वेरीफाई करें। अगर मैं हवाला नहीं खुलवा रही तो आप मुझसे हवाला मांगे, आई वुड लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर लाइन अपॉन लाइन जा रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी के खुद कैप्टन हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस रुकी हुई है तो आप अब खुद कैप्टन हैं, इसीलिए आपको कोई भी तरक्की से, आपको कोई भी खुदा के कलाम में ग्रो करने से रोक नहीं सकता सिवाय आप खुद, क्योंकि ये आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम है जो आपको बिलीव ही नहीं करने देता कि यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स यू। आप मसीह में रह के सब कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ एक हवाला देखते हैं, रोमियो उसका 3 बाब निकालें और उसकी 3 आयत। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 3 आयत। बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरेगा, हर एक आदमी झूठा। चुनाचा लिखा है कि तू अपनी बातों में रासबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। आमीन। उसने कहा अगर बाज बेवफा निकले, बेवफा का मतलब ये है, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो ये कुछ इस तरह है, व्हाट इफ सम डिड नॉट बिलीव, शैल देयर अनबिलीफ मेक द फेथ ऑफ गॉड विदाउट इफेक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि रोमन्स 3:3 एंड रोमन्स 3:4 ये स्क्रिप्चर्स आप इंग्लिश में पढ़ें, और इंग्लिश में लिखा है फॉर व्हाट इफ सम डिड नॉट बिलीव शैल देयर अनबिलीफ मेक द फेथ ऑफ गॉड विदाउट इफेक्ट। अगर कुछ लोगों ने ईमान नहीं रखा खुदा के कलाम पर तो क्या मतलब? इसका क्या मतलब है हम भी ईमान रखना छोड़ दें? नो। इसका क्या मतलब है क्या आप खुदा बेवफा हो गया? इसका क्या मतलब है कि अगर वो ईमान नहीं रख सके खुदा की वफादारी पे तो हम भी ईमान नहीं रखेंगे? अगर उनकी बेइतिकादी की वजह से खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में भी काम नहीं करेगा? आप किसी की बेइतिकादी की एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपना खुदा के साथ रिश्ता कैसे बना सकते हैं? मैं आपको गिनती 13 में लेके जाऊंगी। नंबर्स की बुक चैप्टर 13 में लिखा है कि जब 12 स्पाइस भेजे गए, 12 वो भेजे गए, जासूस भेजे गए, तो क्या हुआ? 10 जासूसों ने क्या किया? 10 जासूसों ने गलत रिपोर्ट दी। उन्होंने बुरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि हम अपनी नज़र में और उस लैंड में, कैनान की लैंड में रहने वाले लोगों की नज़र में टिड्डे हैं। हम माइटी नहीं हैं, हम पावरफुल नहीं हैं, वो लोग बहुत जबार हैं, पावरफुल हैं। लेकिन 2 लोगों ने क्या न्यूज़ दी थी? आपको ये अगर आपको ये वाक़या नहीं पता तो आप बाइबल में खुद आज पढ़ सकते हैं, गिनती 13 उसका, तो आपको पता चल जाएगा। सो वहाँ पे लिखा है कि 2 लोग जोशुआ और कालेब क्या करते हैं? जोशुआ और कालेब आके ये गुड न्यूज़ देते हैं जो खुदा ने उनको दी थी कि वो लैंड ऑलरेडी हमारा है, चलो हम जल्दी से उसको जाके पोजेस कर लेते हैं। सो लोगों ने क्या किया? कुछ पोर्शन ऑफ पीपल ने उन 10 लोगों की बात सुनकर सारी रात रोते रहे। बैड न्यूज़ ने उनको अफेक्ट किया। लेकिन 2 लोगों की बात जिन्होंने सुनी वो तो लैंड ऑफ कैनान में एंटर हुए, लेकिन जिन्होंने बात नहीं सुनी वो क्या हुआ? वो वहाँ पे आगे जाके अगर नंबर्स में 14 या 15 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने उन 10 लोगों की बातों का एतबार किया था उन्होंने क्या हुआ? वो मार दिए गए, वो हलाक हो गए। सो आप अपने प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जा सकते अगर आप बिलीव नहीं करते। सिर्फ एतकाद ही आपको प्रॉमिस्ड लैंड में लेके जा सकता है। वर्ड ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड कैसे काम करते हैं? खुदा का जो बादशाहत है उसकी जो चाबी है, मुझे कोई बता सकता है खुदा की बादशाहत की चाबी क्या खुदा है? के कलाम पे ईमान। राइटनेस। रास्तबाजी। जी, रास्तबाजी भी है। रास्तबाजी से हम एंटर हो जाते हैं। यस, जीसस। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने रास्तबाजी भी रख ली। क्या सारे जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, क्या सारे किंगडम के अकॉर्डिंग ही ज़िंदगी गुजारे? आपको लगता है उनकी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं है? क्या आपको लगता है वो रूलर्स हैं? जितनों ने यीशु मसीह को बॉर्न कर लिया, सारे तो ऐसे नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि वो बॉर्न अगेन हो गए, उन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। लेकिन जो सेकंड स्टेप है फेथ का स्टेप, देखें वो फेथ से यीशु मसीह को कबूल करते हैं लेकिन वो आगे किंगडम में फेथ का प्रिंसिपल यूज नहीं करते। बादशाहत का एक्सेस भी फेथ से है, उसको यीशु मसीह की फिनिश्ड वर्क पर रखने से, और बादशाहत का बाकी काम भी किससे है? फेथ से।
آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ انٹر ہوگے بادشاہت میں اور اس کے بعد آپ ادر ویز اپنا رہے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کر سکیں. ایک اور کوشچن تھا کہ ہم فیتھ میں کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کوشچن کا جواب میں اس طرح دوں گی کہ آپ فیتھ میں کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوگا, یہ لٹل بائی لٹل ہوگا, کیونکہ رومیو اس کا 10 باب اس کی 17 آیت کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اگر ہم اس ورس کو انگلش میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فیتھ کمتھ بائی ہیئرنگ. یہ کنٹینیوس ٹینس ہے. آپ ایک دن میں ماؤنٹین موونگ فیتھ نہیں رکھ سکتے, یہ اوور دی ایئرز آئے گا, لیکن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک دم سے نہیں آپ کر سکتے, آپ ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم مردے زندہ کرنے لگ جائیں گے جبکہ آپ کے پاس تو 10 روپے کا بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات فنی آپ کو لگے گی کہ جب آپ 10 روپے اپنے لیے پروڈیوس نہیں کر سکتے تو آپ 10,000 کیسے کر سکتے. سو آج ہی میری بھانجی مجھ سے کوشچن کرتی ہے اور اس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ معصوم کہا کہ معصوم اسی سال میں اس نے کوئی بہت بڑی چیز کا نام لیا کہ معصوم میرے پاس اس سال میں, ہاں اس نے بولا میرے پاس اس سال میں ہی مرسڈیز بینز کی مے بیک ہوگی. میں نے بولا ہاں ہو سکتی ہے, لیکن اگر میں آپ کو یہ چیلنج دوں کہ آج شام تک آپ کے پاس بائی فیتھ 5,000 کا نوٹ ہونا چاہیے تو کیا آپ کے پاس ہوگا؟ اس نے بولا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا اگر آپ 5,000 کا فیتھ نہیں رکھ سکتے تو آپ مرسڈیز بینز کے لیے کیسے فیتھ رکھ سکتے؟ سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ 5,000 کا فیتھ نہیں یوز کر سکتے تو آپ مرسڈیز بینز کا کیسے فیتھ یوز کر سکتے؟ تو فیتھ کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اٹس لائک دیٹ. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر فیتھ کا وے ہے اے ٹو ڈی تو آپ نے اے ٹو ڈی چلنا ہے, اے ٹو ای جمپ نہیں کر لینا, ہلاک ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ٹرانسفارمیشن ہوگی اور خدا آپ کو وتھ کریکٹر چیزیں سونپتا ہے, کیونکہ خدا آپ کا کریکٹر بھی ڈیولپ کرتا ہے ساتھ ساتھ. اگر آپ کا کریکٹر ڈیولپ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ اپنے آپ ڈیولپ نہیں کریکٹر میں تو خدا آپ کو وہ چیز دے دے گا جو آپ کو تباہ کرے گی. خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. جب تک آپ کو تیرنا نہیں آتا خدا آپ کو سمندر میں نہیں اتارے گا. یہ خدا کا ورکنگ سٹائل ہے اور ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں. سو ہم دیکھیں گے آج لوکا اس کا نکالیے اپنے لوکا اس کا 8 باب اور اس کی 40 آیت سے ہم پڑھیں گے. جی. جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک شخص آ رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یسوع کی بہت زیادہ, یسوع بہت فیمس ہو چکا ہے ہر ٹاؤن میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہیلنگ پاور ہے اور وہ لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے, لوگوں کو ہیل کر رہا ہے, لوگوں کو شفا بخش رہا ہے. اور یسوع مسیح کیسے شفا بخش رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں صرف وہی کرتا اور کہتا ہوں جو میرا باپ مجھے کرنے کو اور کہنے کو کہتا ہے. سو باپ کا اوبیڈینٹ ہے اس لیے وہ پاور میں موو کر رہا ہے. سو پاور میں موو کرنے کے لیے آپ کو خدا باپ کا اور خدا باپ کے کلام کو اوبیڈینٹ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ خدا کے کلام کی اوبیڈینس میں نہیں چل رہے تو آپ پاور میں موو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے. سو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے یائر, اور یائر کی ایک بیٹی ہے جو 12 برس کی ہے اور قریباً 12 برس کی ہے اور وہ مرنے کو ہے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی فیملی مینٹلی پریپیئرڈ ہو چکی ہے کہ اس کی بیٹی مرنے والی ہے. اور یسوع مسیح کیا سکتا ہے, وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل, کیونکہ اگر تو چلے گا, وہ دعا کرے گا یا ہاتھ رکھے گا تو وہ شفا پا جائے گی, وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور میں اپنی بیٹی کو نہیں کہوں گا. اسی طرح آپ بھی خدا کے پاس اسی فیتھ کے ساتھ آتے ہیں, آپ بلیو کرتے ہیں, آپ میرا سرمن سنتے ہیں, آپ بلیو کرتے ہیں کسی چیز کے لیے, لیکن بیچ میں کیا ہو جاتا ہے, آپ کے پاس اس چیز کا اینڈ ریزلٹ آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو آ کے کوئی خبر دے دیتا ہے اور پھر آپ کا فیتھ جس فیتھ کے ساتھ آپ آئے ہوتے ہیں, آپ اس فیتھ سے ٹرن اراؤنڈ ہو کے آپ دوسری بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں. جی, تو ہم یہاں سے پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیچ میں, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں تو یسوع مسیح پر لوگ گر رہے ہیں, یسوع مسیح پر بہت زیادہ رش ہے, اور اسی درمیان ایک 12 برس کی عورت جس کا خون جاری ہے وہ بھی اسے ٹکرا جاتی ہے اور یسوع مسیح اسے بات کرنے لگ جاتا ہے, یعنی کہ کافی دیر ہو جاتی ہے. اب یائر نام جو شخص آیا, جب اس نے دیکھا کہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا فیتھ ڈگمگا رہا ہے. اب آگے اس کا فیتھ اور ڈگمگائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو آگے کیا خبر ملے گی, ہم یہ پڑھتے ہیں. ہم پڑھیں گے ورس نمبر 49 سے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی, استاد کو تکلیف نہ دے. اب دیکھیں یہاں پہ یار یقیناً یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہوگا, اس کو بہت زیادہ, وہ بہت جلدی پینک کر رہا ہوگا کہ یسوع مسیح ابھی تک پہنچا نہیں ہے, کہیں میری بیٹی کی سانس نہ مر جائے, کہیں میری بیٹی مر نہ جائے. وہ پریشان ہے. آپ اپنی سچویشن میں دیکھیں, آپ اپنے آپ کو امیجن کرو
کہ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے جو آپ کو اس قدر ڈیڈ لگتی ہو, جو آپ کو اس قدر امپاسبل لگتی ہو, اور آپ ویٹ کریں کہ کب یسوع مسیح کام کرے گا, کب خداوند کام کرے گا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی سچویشن ہے تو پینک نہیں کریں, کیونکہ یسوع مسیح کبھی لیٹ نہیں ہوتا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح جب بھی آئے گا اسی ٹائم میریکل ہو جائے گا. اب یسوع مسیح نے خود تو آنا نہیں فزیکلی, اس کے ورڈ نے آنا ہے, اس کے ورڈ نے, کیونکہ یسوع مسیح ورڈ ہے. تو یہاں پہ اس شخص کو آ کے گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ تیری بیٹی استاد کو تکلیف نہ دے, استاد کو بانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ استاد صرف وقت تک کام, لوگ اس کو لمٹ کر رہے ہیں کہ استاد صرف وقت تک کام کر سکتا تھا جب تک تیری بیٹی بیمار تھی, لیکن اب وہ دم توڑ چکی ہے, وہ اب استاد کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو نوکر آ کر بتا رہے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ استاد مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. لیکن واٹ ڈو یو تھنک, کیا استاد کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں تھی؟ یس تھی. وہ کل بھی مردے زندہ کرتا تھا, وہ آج بھی مردے زندہ کرتا ہے. اور مردے فزیکل مردے نہیں ہیں, مردے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی ڈیڈ ایریاز ہو سکتے ہیں. آپ کی ہیلتھ ڈیڈ ہو سکتی ہے, آپ کے فائنینسز ڈیڈ ہو سکتے ہیں, آپ کی لائف, آپ کی میرج لائف ڈیڈ ہو سکتی ہے, آپ کے ادر ریلیشن شپ ڈیڈ ہو سکتے ہیں, آپ کی ایجوکیشنل کریئر ڈیڈ ہو سکتا ہے, آپ کا بزنس ڈیڈ ہو سکتا ہے, آپ کی جاب ایریا ڈیڈ ہو سکتے ہیں. کچھ بھی جو آپ کی لائف میں ڈیڈ ہے خدا اس کو ریز کر دے گا. اس ورڈ, اس پروفیٹک ورڈ کو ریسیو کریں. خدا آپ کی لائف میں جو کچھ ڈیڈ ہے اس کو ریز کرنا چاہتا ہے, لیکن کیسے کرے گا؟ تھرو یور فیتھ, تھرو یور فیتھ. جیسے اس شخص نے فیتھ نہیں رکھا تھا, اب یار فیتھ کے ساتھ آیا ہے, بڑے گریٹر فیتھ کے ساتھ آیا ہے, اس نے بولا مالک چل کیونکہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے. لیکن وہ کیا کر رہے, جو لوگ ہیں کچھ, کیونکہ جب یسوع مسیح لیٹ ہو گیا, ہو سکتا ہے آپ کا میریکل لیٹ ہو گیا, میں نے آپ کے لیے دعا کی, انسٹنٹلی آپ کو کچھ نظر نہیں آیا, آپ انبلیف میں آ گئے. اگلی صبح آپ نے کیا سوچا کہ شاید یسوع مسیح میرے لیے کام نہیں کرے گا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا کلام بھیجا اور ان کو ڈیلیور کر دیا ان کی بیماریوں سے. اگر خدا نے میرے لیے کلام بھیجا ہوتا تو میں بھی ڈیلیور ہو جاتی. یا آپ کو کبھی کبھی آپ اسکرپچر سے بھی اس طرح, آپ اسکرپچرز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح جہاں کہیں گیا انسٹنٹ میریکلز ہو گئے, لیکن میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو رہا. ایون پترس کی زندگی میں تو ایک دم سے فشز پکڑی گئی تھی, میری زندگی میں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یا آپ کے اکارڈنگ ٹو یور فیتھ, جتنا آپ کا فیتھ ہے اتنا آپ کی زندگی میں کام ہوگا. خدا, آپ کے آنسو خدا کو موو نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں. آپ کا کچھ کام بھی خدا کو موو نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی چیز ہے جو خدا کو موو کرتی ہے, وہ آپ کا فیتھ ہے, اور وہ خدا کو موو نہیں کرتی, خدا کے کلام کو موو کرتی ہے. اور خدا کا کلام اکارڈنگ ٹو یسایہ 55, یسایہ اس کے 55 باب کے اکارڈنگ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ایسا اس بارش کی مانند ہے, اس برف کی مانند ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں لوٹتا. سیکنڈ کام کیسے کرنا ہے, وہ خدا کا بزنس ہے, آپ کا بزنس نہیں ہے. آپ کا بزنس صرف یہ ہے کہ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں کہ وہ میسر ہے اور وہ اپنا کام کر کے جائے گا. بس اتنا سا آپ کا کام. باقی کام کس نے کرنا ہے؟ خدا نے کرنا ہے. لیکن فیتھ کے اسٹیپس ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یائر نے بڑا اچھا ایمان رکھا ہے, وہ یسوع مسیح کا ویٹ کر رہا ہے, وہ بھاگا نہیں. دیکھیں جب تک یسوع مسیح ڈیلے کر رہا ہے اور یسوع مسیح اتنی دیر میں ایک اور میریکل پرفارم کر رہا ہے یا ایک اور میریکل ٹیک پلیس کر رہا ہے, یائر اس وقت بھی وہاں کھڑا رہا. اس کا مطلب اس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کام کر سکتا ہے. لیکن کوئی شخص آتا ہے اس کی فیملی میں سے, اس کے نوکر آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ مالک کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی اب مر چکی ہے, یعنی کہ کام ختم ہو چکا ہے, اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے, آ جا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے یسوع مسیح اس کو کیا اسٹریٹجی بتا رہا ہے فیتھ میں. لوگوں کی ایک اور اسٹریٹجی دیکھیں, وہ خدا کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. وہ خدا سے بڑا اس لیے نہیں مانگ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو کہیں تکلیف نہ دے دیں. کیا کبھی خدا نے آپ کو کہا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو اور تم بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہو تو میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں, میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خدا ہے, وہ آپ نہیں ہے. جو کوئی آپ سے بڑی چیز مانگ لے تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. یہاں پہ دیکھیے جب اسرائیلی تھے, اسرائیلی لوگ کیا کہتے ہیں, اسرائیلی لوگوں نے کہا ہمیں گوشت کھانا ہے, ہمیں گوشت دے بھائی. وہ موسیٰ نے کہا کہ خدا یہ اتنا گوشت مانگ رہے. خدا نے کہا میں اتنا گوشت دوں گا کہ ان کے نتنوں سے بھی گوشت نکلے گا. وہاں پہ موسیٰ تک پینک کر گیا کیونکہ موسیٰ کا اتنا بڑا بھی ایمان نہیں تھا. موسیٰ نے کہا خدا اگر تو سمندر کی ساری مچھلیوں کو اور ہوا کے پرندوں کو بھی بھیج دینا تو بھی تو اتنا گوشت نہیں دے سکتا. وہاں پہ یسوع مسیح, وہاں پہ خدا نے کیا کہا, خدا نے کہا کہ کیا خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے؟ کیا خدا کوئی کام
مطلب کہ خدا کے لیے کوئی کام امپاسبل ہے. آپ کیوں لمیٹڈ ہے؟ آپ کا میریکل کیوں لمیٹڈ ہے؟ اس لیے لمیٹڈ ہے کیونکہ آپ کا بلیف سسٹم لمیٹڈ ہے. آپ خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اب آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو دوسروں کو تو نہ کہے نا کہ خدا تمہارے لیے بھی یہ نہیں کرے گا. خدا کرے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میری ایک بہن ہے, ان کی زندگی میں بہت اچھا میریکل ہوا اور مجھے وہ شیئر کرتی. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کی زندگی میں تو بڑا اچھا میریکل ہو گیا, یہ بہت اسٹرانگ میریکل ہوا ہے. تو وہ میریکل ان کی زندگی میں میرے سے پہلے ٹیک پلیس کیا. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں جب شدید میری اتنی کرونک ایکنی مجھے ہوئی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ مجھے اپنی شکل دیکھ کے بہت غصہ آتا تھا, مجھے بہت رونا آتا تھا. ایون ایٹ دیٹ ٹائم میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ خدا کا کوئی پلان ہے اور خدا مجھے کچھ سکھا رہے. نیور. اس ٹائم بھی میں پریچ کرتی کہ خدا آلریڈی شفا دے چکا ہے. ایسا ہی ہے, بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جب پریچ کیا تھا تو جن کو میں کلام سکھا رہی تھی وہ مجھ سے پہلے ہی ہیلڈ ہو گئے تھے اور میری ہیلنگ دیر سے آئی تھی, کیونکہ میری جنگیں بہت زیادہ تھی. کچھ چیزیں تھیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں سے ریموو کرنا تھا, اور جب میں نے ان کو کیا تو میں نے بائی فیتھ اپنی ہیلنگ کو ریسیو کیا. تو یہاں پہ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے استاد کو تکلیف نہ دے. اب استاد نے نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کی یہی امیجنیشن ہے. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی بڑی دعاؤں سے, آپ کے بڑے فیتھ سے, آپ کو خدا کو چیلنج کر کے مانگنے سے پریشان ہو رہے ہیں, ان کو پرابلم ہو رہی ہے. میں نے اپنے رشتے داروں میں دیکھا ہے, میں نے اپنی مدر کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ اگر ہم کچھ زیادہ اسپینڈ کریں تو وہ پینکڈ ہو جاتی, ایز اف ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آنا نہیں ہے. سو یہ بھی اسمال تھنکنگ کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہ یائر کیا کرتے ہیں. جی پڑھیں. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ, وہ بچ جائے گی. یس. اچھا, اسی ورڈ سے پہلے نا آپ ذرا ریبیکا اسی ورڈ کو نا, مرکز 5 باب اس کی 35 ورس. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے. جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا, خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. یہ دیکھیں یہاں پہ آمین. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ انہوں نے جو آ کے بیڈ نیوز دی آمین. وہ کیا ہوگا, وہ یائر کے ایمان کو افیکٹ کر دے گی. یسوع مسیح یہ بات جانتے ہیں. یسوع مسیح نے, میں نے یہ ریفرنس میں نے مرکز میں کھلوایا ہے, تو کیا لکھا ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تجھے آ کے رپورٹ دے رہے ہیں اس پر یقین نہ کر. لڑکی مر چکی ہے, یہ بات بالکل فیکٹ تھی, تبھی وہاں پر توجہ نہ دے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس نے کہا استاد کو تکلیف نہ دے. جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے, یسوع مسیح نے ان کی بات پر غور نہ کیا. آپ کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے ایمان رکھنا, لیکن آپ اس کا سیکنڈ سولوشن ڈھونڈ لیں, لیکن آپ نے لوگوں کی باتوں کو توجہ نہیں کرنی, ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا. آپ نے صرف خدا کے کلام پر دھیان دینا ہے. یشوع اس کے پہلے باب میں اس کی 3 آیت میں جب خدا نے یشوع کو بولا کہ تو جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا, اس کے بعد خدا نے کوئی انسٹرکشنز بھی دی ہیں, اور وہ انسٹرکشنز کیا تھی کہ تجھے دن رات خدا اس شریعت کی اس کتاب پر دھیان رہے تو خوب کامیاب ہوگا. خدا اس کو کامیابی دینا چاہتا تھا, لیکن اس کامیابی کو ریسیو کرنے کے لیے اس کی اٹینشن لوگوں پہ نہیں, ان کے فیئرز پہ نہیں, ان کے تجربے پہ نہیں, خدا کے ان کا جو خدا کے ساتھ ریلیشن تھا اس تجربے پہ نہیں ہونی چاہیے تھا, بلکہ اس کا ایمان کس پر ہونا چاہیے تھا, جو خدا باپ نے اس سے بات کی تھی. اسی طرح جب یسوع مسیح نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں, تو یسوع مسیح جب چل کر اس کے پاس آ رہا تھا تو اس یائر کو کیا کرنا تھا, یائر کو کسی بات کا بھی یقین نہیں کرنا تھا سوائے اس بات کے کہ یسوع مسیح آئے گا, چاہے یسوع مسیح 5 دن بعد آئے یا یسوع مسیح 6 دن بعد آئے, لیکن میری بیٹی زندہ ہو جائے گی. لازر واقعہ میں یسوع مسیح 3 دن بعد نہیں بلکہ 4 دن بعد زندہ کرنے گیا. اور اگر ہم دیکھیں اس بات میں ایک ریویلیشن ہے, 4 دن کے بعد آپ کی باڈی ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اپنے باڈی کا بیکٹیریا آپ کو کھانے لگ جاتا ہے. سو 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا ایک امپاسبل بات تھی, لیکن یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا. کیوں کیا؟ یسوع مسیح یہ ایک اسکرپچرل تھا, خدا نے جان بوجھ کے ویٹ کرا کے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی 3 دن کا مردہ تھا, کیونکہ یہودی کلچر کے اکارڈنگ وہ بلیو کرتے تھے کہ 3 دن بعد آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ عالم روا میں چلے گی, اور اس کے بعد اس کو کال آؤٹ کرنا بہت مشکل اور آپ زندہ نہیں ہو سکتے.
اور آپ ختم ہونے لگ جاتے ہو، آپ کا اپنا بیکٹیریا آپ کو کھانے لگ جاتا ہے. لازر ایسا مردہ تھا جس کا اپنا بیکٹیریا سے اب وہ ختم ہونے لگ گیا تھا، اس کی باڈی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس کو کال آؤٹ کر دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پہ توجہ نہ دے، بلکہ صرف کیا کر، کہہ رہے خوف نہ کر. جب آپ کا کوئی میریکل رکا ہوا ہے تو آپ ہر بات سے خوف زدہ ہو جائیں گے، آپ سمٹم سے خوف زدہ رہیں گے، آپ لیک سے خوف زدہ رہیں گے. لیکن خدا آپ کو کہنا چاہتا ہے خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. یسوع مسیح نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جب تک تو کمرے میں جا پریئر کر، پریئر چین بنا، ساروں کو بول گیت شروع کریں، میں آ رہا ہوں. یسوع مسیح نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یسوع نے کہا صرف تو اعتقاد رکھ اور ان کی باتوں پر یقین نہ کر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ پڑھیں، اسی میں سے پڑھیں. پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا کہ تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کمی، اس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے. پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. آمین. آمین. دیکھیں یہاں پہ 2-3 چیزیں کور ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ جب تک وہ یسوع مسیح کو سن رہا ہے تو اس کا فیتھ ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے آئے ہوئے لوگوں کو سنتا ہے تو اس کا فیتھ چوک ہونے لگتا ہے. یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب آپ خدا سے دھیان ہٹا کے، خدا کے کلام سے دھیان ہٹا کے لوگوں کی اوپینین پہ دھیان لگائیں گے تو آپ ان بلیف میں موو کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ بے اعتقادی میں چلنے لگ جائیں گے. خوف آئے گا، اور خوف ہمیشہ آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ پیرالائز کر دیتا ہے. پیرالائز کر دیتا ہے. ٹیررائز تو کرتا ہے، خوف آلریڈی ٹیررائز کر رہا ہے، آپ کو پیرالائز کر دیتا ہے. یعنی کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کام کے قابل نہیں ہیں، یا آپ اس کام کو ریسیو کرنے کے لیے فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں. ایگزام دینے سے پہلے ہم ہمیشہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. اسی طرح میریکل ریسیو کرنے سے پہلے ہمیں کیوں ڈر آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میریکل ہماری کسی گڈ ایکٹ کی وجہ سے پروڈیوس ہونا ہے. لیکن میریکل کس طرح پروڈیوس ہونا ہے؟ بائی فیتھ. کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ کے میریکل کو ہنڈرڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اگر آپ اتنی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً KCP ہیونس کا بائبل اسکول جوائن کرنا پڑے گا تاکہ آپ پراپر اس مٹیریل کو سن سکیں. تو یہاں پر یسوع مسیح گیا اس کے ساتھ اور میریکل پرفارم کیا، وہاں پر میریکل ٹیک پلیس کرتا ہے، لیکن کس کے اعتقاد پر؟ اس یائر کی اعتقاد پر. یائر فوراً بھاگا نہیں، یائر نے پینک نہیں کی، یائر نے اونچا اونچا رونا نہیں شروع کر دیا. اس نے یسوع سے مڑ کے یہ سوال نہیں کیا اب کیا ہوگا، اب تو وہ مر گئی، کیا تو مردوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس نے صرف ایمان رکھا. جب خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ اعتقاد رکھ، خوف نہ کر، تو وہ جتنا ٹائم بھی یسوع مسیح کو لگا اس سردار کے گھر تک آنے کا، وہ اتنے ٹائم تک یسوع مسیح کے ساتھ چلتا رہا. یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ یسوع مسیح کا ٹریول کر رہے ہیں. آپ سوچیں یائر کے لیے وہ 10 منٹ کا سفر، 15 منٹ کا سفر، یا جتنے بھی دور اس کا گھر تھا، جب اس کے پاس یہ نیوز آ چکی ہے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے، وہ اس کے لیے بہت کٹھن ہوگا، ہر قدم اس کے لیے بھاری ہوگا. لیکن وہ اعتقاد رکھ رہا ہے، وہ پیشنس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ ورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں پر بہت رش ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اور یسوع مسیح لوگوں میں اتنا آکیپائڈ ہے. بتا رہی تھی یائر کے لیے وہ سفر امپاسبل تھا. اس کو خبر آ چکی تھی کہ جس میریکل کے لیے وہ یسوع مسیح کے پاس کیا تھا، استاد کے پاس کیا تھا، وہ میریکل اب اور ہارڈ ہو چکا تھا. ہو سکتا ہے آپ نے اپنا بلیف سسٹم رکھا اور شیطان آپ کی سچویشن کو اور ٹف کر دی، آپ پر اور پریشر بلڈ ہونے لگ جائے. کیونکہ جب آپ انڈر دا پریشر ہیں اس وقت بلیف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں پریشر میں آنے سے پہلے آپ نے فیتھ رکھنا. ہیلنگ آپ کی زندگی میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے، ویری گڈ، لیکن پھر بھی آپ نے بلیو رکھنا ہے تاکہ آپ دوسروں کو پریچ کر سکیں ہیلنگ کے لیے. آپ نے گفٹ آف ہیلنگ میں آپریٹ کرنا ہے تاکہ آپ دوسروں کو سیٹ فری کر سکیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ خبر آ گئی، وہ ان بلیف میں آنے والا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ ان بلیف میں آنے کا کیا وے ہے؟
کہ اگر تو ان کی باتوں پر توجہ دے دے گا. اور توجہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ان کی باتیں سن نہیں, اس نے بولا ان کی باتوں پر توجہ نہ کر. سننا اور ان پر توجہ کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جب آپ کسی چیز پہ توجہ دے رہے ہیں, آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی آفٹر سم ٹائم آپ اس کو کنسیڈر کرنے لگ جائیں گے, کیونکہ آپ اسی چیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کوئی امپورٹنٹ ہے. تو یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ ان کی باتوں پہ کنسنٹریٹ مت کر, ان کی باتوں کو کنسیڈر نہ کر, بلکہ جس فیتھ سے تو آیا تھا اسی فیتھ پہ سٹے کر. اب وہ کیا کرے؟ وہ اسی فیتھ پہ سٹے کرے. یہاں پہ یائر کا ایمان نظر آ رہا ہے, کیونکہ بیٹی تو پڑی ہوئی ہے. وہ کس فیتھ سے آیا تھا؟ اس نے سنا علاقے میں, اس نے سنا کہ ایک شخص ہے جو بیماروں کو اچھا کر رہا ہے. اسی لیے وہ آیا, اس نے بولا مالک میرے گھر چل, میری بیٹی جو تقریباً 12 برس کی ہے وہ مرنے کو ہے, وہ بہت زیادہ بیمار ہے. اس نے سنا اور اس نے اس کا یقین کیا اور وہ ٹریول کر کے آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سننے سے صرف فیتھ پیدا نہیں ہوتا, بلکہ سننے سے انبلیف بھی پیدا ہوتا ہے. جب تک وہ گڈ نیوز کے ساتھ آیا, جب تک اس نے گڈ نیوز پہ بلیو کیا, تو وہ یسوع مسیح کا ویٹ کر رہا ہے پیشنٹلی. لیکن جب اس کے پاس بیڈ نیوز آ گئی ہے, خبر آئی ہے کہ جو تو میریکل کے لیے مالک کو, استاد کو بلا تھا, وہ میریکل اب ٹیک پلیس نہیں کر سکتا, مالک کو تکلیف نہ دے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کبھی کبھی آپ بھی بڑی دعا اور بڑی چیزیں خدا سے اس لیے مانگتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں اور آپ خدا سے کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں. آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو پتا ہو کہ اس کے باپ کے پاس سب کچھ ہے اور وہ باپ سے ڈر ڈر کے مانگے اور وہ کہے کہ میں اپنے پاپا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی, اس لیے میں اپنے پاپا سے نہیں مانگتی, چلو میں چوریاں کر لیتی ہوں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ فلیٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ڈیفینیٹلی بولڈلی مانگو گے. اگر آپ کی مدر افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ ان سے مانگو گے. اسی طرح آپ کے ڈیڈی گاڈ کے پاس, آپ چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, آپ ان سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا سمجھاتی ہوں کہ ہم سارے مسیح میں بہن بھائی ہیں اور مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے. تو جب ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں تو ہمارا ایک ہی باپ ہے جو خدا ہے, اور ہمارے باپ کے پاس بہت کچھ ہے ہمیں دینے کے, ہر ایک چیز. آپ کے جب آپ کو کوئی ڈیزیز ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کا لیور خراب ہو گیا, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ویئر ہاؤس میں آپ کے لیے نیو لیور پڑا ہے آلریڈی. میں ایک شخص کی ایک دفعہ گواہی سن رہی تھی اور اس نے گواہی دی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی اسپرٹ اوپر چلی گی اور پھر وہ بعد میں مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا. تو جب وہ اوپر گیا تو وہ کہتا ہے میں نے اوپر جا کے دیکھا, مجھے فرشتے ایک کمرے میں لے کے گئے اور اس کمرے میں سارے باڈی آرگنس پڑے تھے. تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ باڈی آرگنس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب زمین پر کوئی شخص جس کا باڈی آرگن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ڈیزائر کرتا ہے کہ خدا اس کو نیا باڈی آرگن دے, تو ہم یہاں سے باڈی آرگن زمین پر بھجوا دیتے ہیں اس کی باڈی میں. آمین آمین. سو دیٹ واز دا پروف کہ ویئر ہاؤس میں آپ نیو باڈی آرگنس پڑے ہوئے ہیں, ویئر ہاؤس میں آپ کے لیے ویلتھ پڑی ہوئی ہے. کہتا ہے باپ کے پاس کتنے مکان ہیں؟ بہت سے مکان ہیں, بہت سی جگہ, بہت سے مکان ہیں. اگر اس نے کہا تو سیریسلی مکان ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کا سکھایا. اس نے بولا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, اور جو بھی دعا تھی. اور اس کے بعد اس نے بولا جیسے باپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو. تو باپ کی مرضی آسمان پر ہے کہ سب چیزیں گڈ ہیں, تو زمین پر باپ کی مرضی کیا ہوگی کہ سب چیزیں گڈ ہونی چاہیے. کنگڈم زمین پر نہیں اسٹیبلش ہوا, کنگڈم آپ کے اندر اسٹیبلش ہوا ہے. آپ زمین پر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ زمین پہ سب کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گی. پوری زمین نے, پوری دنیا کے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. دنیا میں جو یسوع مسیح کو قبول کر رہا ہے, بادشاہت اس کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہے, اور جب بادشاہت اس کے اندر جا رہی ہے تو وہ چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. آپ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کیسے ہو جاتے ہیں, یو آر جسٹ لائک گاڈ. زبور 8 کے اکارڈنگ آپ خدا کی مانند بن جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیشینز میں چیپٹر 5 میں اگر آپ اس کا ایمپلیفائڈ ورژن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بی امیٹیٹرز آف گاڈ. جس طرح خدا کام کرتا ہے آپ نے ویسے کام کرنا ہے. لیکن آپ کنفیس کرتے جائیں گے کہ ہاں یہ خدا نے بولا لائٹ, لیٹ دیر بی لائٹ, اینڈ دیر واز لائٹ. لیکن اگر آپ بلیو نہیں کریں جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا. کیونکہ اگر سب کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں لاٹری جیتنی ہے تو خدا کس کو جتائے گا؟ اس کو جو بلیو کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یار یہاں پہ بلیف سسٹم کے ساتھ آیا کہ خدا مجھے
اور خدا میری بیٹی کو خداوند میری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے, اچھا کر سکتا ہے. اور وہ جب جا رہے راستے میں پھر بھی ڈیلے, لوگ بہت ہیں, پبلک بہت ہے, ٹریفک بہت ہے, لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب وہ پہنچتے ہیں تو یسوع مسیح ان کو کیا کرتے ہوئے دیکھتا ہے, ہلڑ, یعنی کہ وہ ماتم آلریڈی کر رہے تھے. لوگوں نے اس نیوز کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مر چکی ہے. آپ سوچیں یائر نے جب ان کو ہلڑ کرتے ہوئے, دکھ کرتے ہوئے دیکھا, ماتم کرتے ہوئے دیکھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یائر کا بلیف انسٹیبل ہوا ہوگا؟ یقیناً ہوا ہوگا. یائر اپسٹ ہوا ہوگا اس وقت. اس نے دیکھا کہ یار اب تو کنفرم بات ہو چکی ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے, اب کیا یہ شخص میری بیٹی کو زندہ کر سکتے؟ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا, یہ یسوع مسیح کا فیتھ ورڈ تھا کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یسوع مسیح نے اینڈ رزلٹ جو خدا نے اس کو بتایا اس نے وہ ڈکلیئر کر دیا. کیا یسوع مسیح یہاں پر جھوٹا ہے؟ مجھے بتائیں. اکارڈنگ وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں, تو کیا یسوع مسیح نے جھوٹ کہا تھا؟ نہیں. یسوع مسیح نے وہاں پر جھوٹ نہیں کہا. یسوع مسیح نے کہا یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یسوع مسیح نے سچ بولا. یسوع مسیح نے ٹروتھ کو سپیک کیا. اسی طرح جب آپ خدا کے کلام کی سچائی کو بول رہے ہیں تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں, آپ زیادہ ہی سپر نیچرل ہوں گے. آپ کے گھر والے آپ سے چڑھنے لگ جائیں گے آپ جب ایمان کی باتیں کیا کریں گے. آپ کو پتا ہے فیتھ ول برنگ یو ٹو اے پلیس آف ریڈیکیول. کسی ایک بہت بڑے شخص نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ فیتھ ول برنگ یو ٹو دا پلیس آف ریڈیکیول. جب آپ فیتھ میں چلتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, لوگ آپ کو اسٹوپڈ سمجھیں گے. لیکن خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ دنیا کے حکیموں کو مات دے. آپ ان کی کریکشن کریں گے, اٹس اوکے, لوگ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ کے کہنے پر چیزیں چینج ہوں گی تو یو ول سی دا پاور آف گاڈ. اور وہ بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کسی کو تبدیل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, تھرو دی انفلوئنس. آپ کسی شخص کو بہت زیادہ لیکچر دے کے تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ ویسی خود پرسنالٹی ہے جو آپ پریچ کر رہے ہیں وہ آپ لیو کر رہے ہیں تو لوگ زیادہ جلدی انسپائر اور انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اب جا رہے ہیں اندر میریکل کرنے کے لیے. وہ کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ صرف اپنے ساتھ یعقوب کو, اس کے بھائی یوحنا کو اور پترس کو لے کے جا رہے ہیں. وہ زیادہ لوگوں کو نہیں لے کے جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باقی سارے بے اعتقادی میں. وہ لے کے جا رہا ہے, اس نے پبلک کو انٹر ہونے نہیں دیا. اور وہ بچی جو کہتا ہے تلیتا کومی, یعنی کہ اٹھ جا, اور وہ بچی اٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ میریکل پرفارم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایمان کس کا یوز ہوا؟ یائر کا. وہ ایمان جو اس نے سنا تھا. اور ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ پر ایمان رکھا. اس نے کہا خوف نہ کر اعتقاد رکھ, خوف نہ کر اعتقاد رکھ. یہاں پر یائر سننے سے ہی ایمان پیدا ہو رہا ہے. یائر اس کی اسٹیٹمنٹ پر بلیو کر رہا ہے, اس نے سنا. وہاں پر جب اس کا فیتھ انسٹیبل ہونے والا ہے, یسوع مسیح نے ایک اس کو ورڈ دے دیا, اعتقاد رکھ. آج یسوع مسیح آپ کو, خدا باپ آپ کو یہی کلام دے رہا ہے کہ اعتقاد رکھ, اور جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. تو آپ کی سچویشن کتنی بھی ڈیڈ ہو, یائر کی بیٹی کی طرح کیوں نہ ڈیڈ ہو, خدا آپ کی سچویشن کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. یہ کوئی مجھے کبھی کبھی آپ لوگ گروپ میں میسج کرتے ہیں اینڈ سم پیپل رائٹ می ٹوڈیز میسج واز ویری موٹیویشنل. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, میں گاسپل ٹروتھ اسپیکر ہوں. میں یہاں پہ موٹیویشن کی کلام نہیں دینے آ رہی. ہاں آپ کو کلام سے موٹیویشن مل سکتی ہے, دیٹ از اندر تھنگ. بٹ موٹیویشن تو موٹیویشنل اسپیکرس تو ورلڈلی لوگ بھی ہیں, سیکولر لوگ بھی ہیں. میں صرف ٹروتھ کو اسپیک کر رہی ہوں. اور ٹروتھ کیا ہے؟ ٹروتھ آپ کو ڈیفینیٹلی آزاد کرے گا, کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. سو اپنے سیٹ بیلٹس باندھ لیں فیتھ واک میں چڑھنے کے لیے, اپنی جرنی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے. کیونکہ جو کیپٹن ہے شپ کا, اسی نے سب چیزیں موو کرنی, اسی نے شپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی لائف کی بوٹ کو خود ڈائریکٹ کرنا ہے. آپ اپنی لائف کے کیپٹن ہیں. آپ کی لائف میں ترقی رکی ہوئی ہے کسی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں, کسی شخص کی وجہ سے نہیں, ٹی وی کی وجہ سے نہیں. آپ کی ترقی آپ کے اپنی وجہ سے رکھی ہوئی ہے, آپ کے اپنے انبلیف کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے. آپ کا میریکل آپ کی وجہ سے, کیونکہ جب تک آپ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے, جب تک آپ اپنی رسپانس اپنے اوپر الزام ہٹا کے دوسروں پہ الزام ڈالتے رہیں گے, آپ اپنے آپ کو آلریڈی ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہاں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو دوسروں کی باتوں پہ توجہ نہیں کرنی, آپ کو جو خود چیز خدا کے کلام میں نہیں اس پہ توجہ نہیں کرنی, اور آپ نے صرف اس پہ توجہ کرنی ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی چیزیں آپ کے لیے چینج ہو جائیں گی. اور
ज़्यादा دیر کے لیے نہیں. میں نے کہا اسی سال آپ کے لیے چیزیں چینج ہوں گی, کیونکہ میں نے KCP ہیونس کے تمام لوگوں کے لیے 2021 کو ایئر آف ریسٹوریشن کو ڈکلیئر کیا. تو اگر آپ ڈیپ اسٹڈیز میں جانا چاہتے ہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ فیتھ کو ہم کیسے, فیتھ کے لیے کون سی 3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے KCP ہیونس کا بائبل اسکول جوائن کرنا پڑے گا. ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ خدا جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے. آپ خدا کا ویٹ نہیں کر رہے, خدا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ اس کو قبول کریں, آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنائیں یسوع مسیح کو, تاکہ وہ آپ کی لائف میں کنگڈم کو, آپ کی زندگی میں کنگڈم کو بھیجے. اور جب آپ کی زندگی میں کنگڈم آ جائے گا تو آپ جو میں پریچ کر رہی ہوں آپ اس سب میں آپریٹ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آج میں آپ کو موقع دیتی ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں. آپ مجھے پرسنل ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں, ورنہ یہ ٹیچنگ ایسے ہی ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکن سٹیزنس کے بینیفٹ سن رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے, یہ ٹیچنگ آپ کے لیے اس لیے طرح ہے کہ آپ امریکہ پہنچے نہیں ہیں لیکن آپ امریکن سٹیزنس کے بینیفٹ سنتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں, اور آپ امیجن کرتے ہیں یہ بینیفٹ میرے لیے بھی ہیں, لیکن وہ بینیفٹ آپ کے لیے ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ پاکستانی ہیں اینڈ یو ڈونٹ ہولڈ دی بلو پاسپورٹ. سو آپ کو اگر بلو پاسپورٹ کے بینیفٹس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو سٹیزن بننا ہوگا پہلے. اسی طرح کنگڈم کے بینیفٹس کو انجوائے کرنے کے لیے, فیتھ میں موو کرنے کے لیے اور چیزوں کو بلانے کے لیے جو وہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو پہلے کنگڈم سٹیزنس بننا پڑے گا. ہمارے تو چینل کا, ہمارے تو بائبل اسکول کا نام ہی ہے کنگڈم سٹیزنس پلانٹنگ ہیونس. لیکن پہلے کیا ہے, کنگڈم سٹیزنس بننا ہے, پہلے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے, پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں افیکچوئل ہیں, پھر آپ کے لیے یہ سب چیزیں افیکٹو ہیں, پھر آپ کے لیے یہ سرمن ایکچولی انسٹرکشن ہے. سو ہم یہاں پر خدا کے کلام کو اینڈ کریں گے. سو آپ نے دیکھا کہ یائر نے بلیو کیا, وہ سن کر, پہلے وہ سن کر ہی آیا تھا تو اس نے بلیو کیا, فیتھ تھا, لیکن بعد میں اس کے سننے سے ہی انبلیف پیدا ہونا تھا, تو یسوع مسیح نے اس کو نیا ورڈ دے دیا کہ اعتقاد رکھ, اور پھر وہ سننے سے ایمان رکھ رہا ہے اور آخر تک اپنے سفر کو لے کر چل رہا ہے اور اپنے میریکل کو ریسیو کر رہا ہے. میریکل میں ہم ڈیلے دیکھ رہے ہیں لیکن میریکل ریسیو ضرور ہو رہا ہے. سو وہ ڈیلے میٹر نہیں کرتا, جب آپ کا میریکل مل جائے گا تو وہ ڈیلے کبھی میٹر نہیں کرے گا. تو آج اپنے آپ کو فیتھ کے لیے پریپیئر کریں.